सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को आज़ाद कास्ट में हसन अय्यूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत बिल्कुल से? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हसन भाई, हमने पिछली मरतबा भी यहीं बैठकर बात की, मुज़ाकरात होंगे खेलते रहे आपस में, लेकिन बातचीत कोई नहीं की हुकूमत ने और पीटीआई ने। तो पहले तो क्विकली मुझे बता दें कि ये सिर्फ माहौल की हद तक है या वाकई कोई अब कुछ होगा, पॉसिबिलिटी है? देखिए, मुज़ाकरात तो होने हैं, हम्म, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हम्म, वैसे जो मेरी इत्तला थी हम्म, और तकरीबन आज तक कमेटी तश्कील हो जानी चाहिए थी गवर्नमेंट हुकूमत की। की जानिब से, यस। हम्म, और क्योंकि पीटीआई ने तो अपनी कमेटी नोटिफाई कर दी है। हम्म, असल में बीच में दोनों तरफ से कोई इस किस्म के बयानात आ जाते हैं कि फिर मामला जो है वो थोड़ा सा पॉज हो गया। हम्म, लेकिन मेरे ख्याल से पॉज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ही इज़ आउट ऑफ कंट्री। हाँ, और अब मे भी शायद उनकी रिटर्न के ऊपर हो या कुछ, क्योंकि बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स थी। प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले भी 2 3 4 दिन जो है ना मुसलसल मीटिंग्स करते रहे हैं और बड़ा बिजी स्केड्यूल था। समहाउ उस वजह से कुछ चीज़ें शायद पाइपलाइन में हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। मेरा ख्याल था कि आज तक नोटिफाई हो जाएगा। अब देखें कि इस वीक में होता है या नेक्स्ट वीक में होता है, लेकिन हुकूमती कमेटी ने नोटिफाई होना है और मुज़ाकरात ने शुरू होना है। अच्छा, ये जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, कभी फवाद चौधरी साहब मिल रहे हैं, मतलब अजीब सी बात है। फिर वो आके बाहर बताते भी हैं कि मैंने खान साहब को ये समझाया है कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा पंगे ना लें, उनके बारे में ज़्यादा बात ना करें। ये नहीं बताते कि खान साहब माने नहीं माने, लेकिन ये बता देते कि मैं क्या कहने गया था। तो वो एकदम इतनी ज़्यादा मशवरे क्यों देने लगे हैं खान साहब को, और उनको अलाउ भी किया जा रहा है कि उनसे मिले? नहीं, वो मुलाकात नहीं करने जाते, वो एक केस में शरीक मुलजिम है। ठीक। तो शरीक मुलजिम होने की वजह से वो हाँ। अदालत में मौजूद होते हैं। अच्छा। जीएचक्यू हमला केस के अंदर आई बिलीव उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। तो उसमें उस केस में वो बैठते हैं। इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी भी होते हैं। हाँ। तो लिहाजा ये देखें, फवाद चौधरी यानी बात करते हैं, वो इमरान खान की साइड तो जरूर लेते हैं, लेकिन वो तसादुम के हामी नहीं है। एग्जैक्टली, तो पहले भी नहीं थे वो। पीटीआई के अंदर कुछ लोग तसादुम के हामी हैं और उन लोगों को तकलीफ भी है फवाद चौधरी से। बहरहाल जी, फवाद चौधरी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के जो इस वक्त बीच में गलत फहमी है वो दूर हों, और कोशिश उनकी है, ख्वाहिश उनकी है कि दोबारा वन पेज बहाल हो जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उनकी ख्वाहिश के ऊपर वन पेज बहाल होगा? मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब लास्ट इस हवाले से बात वो ये कि अब पीर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है। तो खान साहब और बुशरा बीबी लास्ट हेयरिंग में कोई 7-8 घंटे वहाँ रहे थे। तो आपके ख्याल में ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, क्या ये भी खान साहब को डुबोएगा या इसमें भी जमानत मिल जाएगी आपके ये तो ख्याल में? साफ दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पैसे सीज किए, वो पैसे जो हैं हुकूमत पाकिस्तान को दिए थे। इन्होंने उठाकर जो उनके जिम्मे वाजिबुल अदा रकम थी मलिक रियाज साहब के, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए। तो वो कहते हैं, अब बात ये करते हैं जी पैसा तो पाकिस्तान ही आया है। भाई पाकिस्तान आया है, लेकिन किस हेड में आया है, किसकी जेब में गया है, किसकी जेब में गया है, वो आप एडजस्ट कर रहे हैं। वो रकम जो उन्होंने उनके जिम्मे पेएबल है। और देखें, ये कोई जो पैसा यहाँ से गया था कोई लीगल चैनल से नहीं गया था। अगर ये लीगल चैनल से गया होता तो फिर वो पैसा मलिक रियाज साहब का था और उनको वापस भेज दिया। लेकिन ये पैसा इलीगल चैनल से गया बरतानिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब पूछा तो उसको ये यानी वहां पर जो है ये साबित नहीं कर सके कि पैसा लीगल चैनल से गया है। फिर उन्होंने कुछ डिटेक्शन करके अपना हिस्सा उसमें से लेकर बाकी पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया था। तो इसमें अब ये कहते हैं जी, दूसरी बात इसमें ये की जाती थी पीटीआई की तरफ से कि जनाब क्योंकि कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है, क्योंकि देखना ये भी होता है, नैब का जो केस होता है उसमें देखते हैं जी बेनिफिशरी कौन है। अब अलकादर ट्रस्ट की जमीन आप ले रही हैं, आपकी एहलिया ले रही हैं, तो जो बेनिफिशरी हैं वही इसमें मुलजिम भी है और उन्हीं को इसमें सजा होनी है। ये बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर केस है। ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है। आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। ये इतने जनाब ईमानदार हैं हमारे इमरान खान साहब,
لیکن وہ تو کہتے تھے کہ ہم صرف ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے میری اہلیہ اور یہ ہم تو والنٹریلی یہ کام کر رہے تھے نا. اس میں پہلے غالباً بابر اعوان صاحب اور میرا خیال ہے زلفی بخاری صاحب تھے شامل تھے. بابر اعوان صاحب بھی میرا خیال ہے. تو پھر ان کو کیوں نہیں رہنے دیا بیچ میں سے, کیوں ہٹا دیا ان کو؟ ہاں یہ تو ان کو بتانا چاہیے کیوں ہٹا دیا, کیوں ہٹایا, پھر وہ بینیفیشری نہیں ہے نا. ہاں لیکن وہ تو بشرا صاحبہ کے کافی قریب نہیں تھے. دیکھیں وہی بات نہیں, بابر اعوان صاحب اگر تھے مجھے نہیں پتا, لیکن زلفی بخاری صاحب تھے, تو جب وہ تھے تو وہ بینیفیشری تو نہ ہوئے نا. اب تو پھر اس میں سے سارا کا سارا چیز جو ہے وہ اراضی بھی اور اس کی تعمیرات بھی ساری آپ کی جھولی میں آگے پھینک دیے نا. اب عمران خان صاحب اور بشرا بیگم دو ہی لوگ اس میں ہیں اب, اور یہی بینیفیشری ہیں, انہی کو ہی سزا ہونی ہے. اور یہ صاف بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کی کنوکشن, بشرا بیگم کی کنوکشن اس میں بڑی کرسٹل کلیئر ہے, ان کو سزا ہونی ہے, اور یہ کرپٹ پریکٹس کے اوپر سزا ہوگی. آپ کے خیال میں کیا ان کو لمبی سزا ہونے جا رہی ہے؟ جی لانگ سینٹنس ہے یہ شارٹ سینٹنس نہیں ہے. میرے حساب سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے اس میں. نہیں تو پھر تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. جی اس میں سسپینشن آف سینٹنس نہیں ہوگی اس سینٹنس کے اندر, کیونکہ اگر آپ کی 5 سال سے کم سزا ہو تو سسپینشن آف سینٹنس کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو دوسری تو تیسری ہیئرنگ پر سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے اور ضمانت پر رہائی ہو جاتی ہے. تو اس کیس کے اندر یہ نہیں ہے, یہ لانگ سینٹنس ہوتی ہے, تو پھر اس میں آپ کی سسپینشن آف سینٹنس ہوتی نہیں ہے, ضمانت ملتی نہیں ہے. پھر آپ کی جب مین اپیل سنی جاتی ہے اس اپیل میں ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ یا منظور ہوتی ہے وہ ریجیکٹ ہوتی ہے. تو اس کی باری جو ہے وہ آج کل کی جو ٹائم ہے اس اعتبار سے اگر یہ ان کو سزا ہوتی ہے منڈے کو, تو ان کی اپیل لگے گی جا کر 2 سال بعد. تو اس لیے یہ ڈیالا کے چانسلر پکے ہوئے ہیں. وہ کس طرح 2 سال بعد لگے گی؟ جی جو ہائی کورٹ کے اندر جو اپیلز لگتی ہیں وہ جب ان کی باری آتی ہے, کرائٹیریا ہے جو ان کی روٹیشنل ٹرن آتی ہے, اس روٹیشنل ٹرن کے اندر 1.5 سال ٹائم لگتا ہے. نہیں وہ تو ایک چھوٹا سا جو سافٹ کارنر عدلیہ کے اندر خان صاحب کے لیے موجود ہے, وہ اب استعمال نہیں ہو سکے گا آپ کے خیال میں؟ مین اپیل میں تو نہیں ہوتا نا, وہ سسپینشن آف سینٹنس میں ہو جاتا ہے, لیکن مین اپیل تو پھر آپ نے سننی ہوتی ہے نا, دوبارہ ان لینتھ سنتے ہیں. تو لہٰذا ابھی بانی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے جو کہ اڈیالہ کے چانسلر بن چکے ہیں, جو اس وقت پاکستان میں کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے, جو آج پاکستان میں کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے, ان کو ایک اور نااہلی ہوگی اور ان کو ایک اور سزا ہوگی, کنوکشن ہوگی, اور وہ اڈیالہ کے چانسلر برقرار رہیں گے. اچھا اس پہ ایک آخری سوال وہ یہ کہ اگر چلیں ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-1 سال تک تو اپیل نہیں کر سکیں گے, لیکن اپیل فوراً کر دیں گے, ہاں لیکن نمبر اس کا نہیں لگنے میں ٹائم لگے گا, آنے میں 1 سال سے 1.5 سال کم لگ جاتا ہے. چلیں مثال ہے 1.5 سال تو وہ کہتے ہیں میں نے گزار لیا, میری کوئی مسئلہ نہیں, میں آئندہ بھی ٹائم گزار لوں گا, یہ وہ اکثر کہتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے جی. ہاں لیکن یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اگر یہ اپیل لگ بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سزا ختم اس اپیل میں بھی نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں یہ ٹرائل جو ہے نا اس کو ہیسٹ میں نہیں کیا گیا, جس طریقے سے عدت والا کیس ہیسٹ میں تھا, جس طریقے سے توشہ خانہ 1 کیس تھا, اجلت میں بہت کیا گیا, اجلت میں وہ کیسز ہوئے تھے, تو یہ وہ چیز ہیسٹ اس کام کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی. بڑا ہی جو ان کو ہر قسم کا موقع دیا گیا, ان کے 342 کے جو سٹیٹمنٹس تھے اس پہ بھی انہوں نے بڑا لنگر آن کرنے کی کوشش کی, اور جو جج صاحب تھے انہوں نے ان کو یعنی ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیا ہے, ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیا ہے. اب دیکھیں سائفر کیس کے اندر جو ان کو کچھ ڈاؤٹس کے بینیفٹ مل گئے تھے جو کہ ملنے نہیں چاہیے تھے. سائفر کیس بھی بڑا سٹرانگ کیس تھا, اس میں پروسیکیوشن کی بڑی کمزوریاں تھیں جس وجہ سے وہ کیس جو ہے وہ خراب ہو گیا. اس کیس کے اندر پروسیکیوشن نے اپنی کمزوریاں بظاہر چھوڑی نہیں ہیں. ہاں جی, اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا, آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. اور میرے خیال کے مطابق جب مین اپیل میں شاید کچھ چیزیں وہ دوبارہ لے کر آئیں گے, لیکن عمران خان صاحب کی یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کی وکلا کی ٹیم کچھ 2-3 وکیل بالخصوص سلمان صفدر وہ اچھا جو ہے وہ کیس کنٹیسٹ کرتے ہیں, وہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں, اور کچھ عمران خان صاحب لاڈلے بھی ہیں, تو وہ پھر دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو کچھ بہتری ہو جاتی ہے. اچھا آپ دیکھیں جہاں ایک طرف ملک کے اندر اتنی تبدیلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سافٹلی ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ, وہیں انٹرنیشنلی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں ہم امریکہ کے اوپر اتنی تنقید کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, پورا کہتے ہیں حکومت ہماری پی ٹی آئی کی امریکہ نے گرا دی, وہاں سے ان کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی نیا پھول کا گلدستہ گفتگو کی صورت میں وہ بھیج دیا جاتا ہے. یہ زلمے خلیل صاحب ویسے تو پاکستان کے لیے بڑے کنٹروورشل رہے ہیں, ہمیشہ اینٹی پاکستان رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے وہاں بیٹھ کر ایک بیان داغ دیا کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کا ٹائم آ گیا. اب یہ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ رجیم چینج تو obviously آپ کو پتا ہے کس طریقے سے آتی ہے, تو کیا ضرورت پڑی تھی ان کو یہ کہنے کی, اور وہ بھی خان صاحب کے فیور میں بات, ان کے کہنے کی کیا اہمیت ہے؟
ہاں کہنے دیں، کرنے دیں. نہیں لیکن ان کو اچھالا تو بہت جاتا ہے نا ان کے بیانات کو. جو اچھالنے جن لوگوں کو خواہش ہے وہ اگر احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں میری بہن، تو اس میں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ زلمے خلیل زاد صاحب کے پاس آج کل عہدہ کیا ہے؟ آج کل تو کچھ نہیں ہے، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، وہ صرف ایک دور میں رہے ہیں. ہاں ایک دور میں نمائندے رہے نا خصوصی امریکی افغانستان کے لیے. جی آج تو وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اس بندے کے پلے شاہی کچھ نہیں ہے، نہ امریکہ میں نہ پاکستان میں. تو اس کی باتوں کا اثر کیوں لیں، اس پر تبصرہ کیوں کریں؟ میں آپ کو بتاؤں یہ ارریلیونٹ آدمی ہے. اور امریکی ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، جو بائیڈن کو بھی اور جو ٹرمپ بھی ہے، ان دونوں ایڈمنسٹریشن جو آنے والی ہیں ان میں بھی اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. اگر ہو بھی ایک منٹ کے لیے یہ اس کو سبسٹیچیوٹ کر دے ریچرڈ گرینیل کی سائڈ پر، تو تب کیا فرق پڑے گا؟ کیا خیال ہے کہ ان کا کہنا سپریم کورٹ کا حکم ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں ان کے کہنے پر کہاں رجیم چینج ہوتی ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے نیریٹو بیچا اصل میں انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تو جو ایشو تھا، جو نیریٹو بلڈنگ کی تھی، اسی کو انہوں نے کاپی کیا. انہی کی ہی کاپی کرتے ہوئے انہوں نے وہ چیز ساری جو ہے وہ پروجیکٹ کی تھی سائفر والی، اور وہ پھر بڑی سکسیسفلی ہمارے کچھ لوگوں نے بڑی سہولت کاری فراہم کی، ہماری میڈیا کے لوگوں نے بھی بڑا پروجیکٹ کیا. اس بات کے اوپر کرتے 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 جناب جو ہے نا وہ انہوں نے اس پر کامیابی حاصل کر لی. جو ان کی زمین بوس ہوئی مقبولیت تھی وہ دوبارہ اس میں جان پڑ گئی. اگر حقیقت دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس they have nothing to sell apart from this جو یہ اپنی جھوٹے بیانیاں گھڑ لیتے ہیں. جس طرح سائفر کا گھڑ لیا گیا تھا کہ سازش ہوگی امریکی. بھئی امریکہ کی سازش ہوتی آپ کے خلاف تو امریکہ اس طرح چیخ چلا رہا ہوتا. امریکہ کے تمام پارلیمنٹیرینز آپ کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ اگر امریکی سازش تھی تو پھر امریکی وہ سینیٹرز جو ہیں وہ اپنی حکومت سے کیوں نہیں پوچھتے، اپنے اس بیوروکریٹ سے کیوں نہیں پوچھتے، اور جو بائیڈن سے کو اس میں کٹارے میں کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ اگر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے تمہاری حکومت ختم کی ہے. ہمارے لوگ بھی سادہ لوگ ہیں نا. آج بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہی لوگ جو ہے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ڈیموکریٹس کے، انہوں نے بھی خطوط لکھ دیے، ٹھیک ہے. اور اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی جو ہے ریچرڈ گرینیل وہ بھی بات کر رہے ہیں ریلیز عمران خان. بالکل. تو آپ تو امریکہ کے پٹھو ہیں. آپ امریکہ کے ہی جو ہے آپ اسرائیل کے کہنے کے اوپر امریکہ آپ کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے. اس کا میرے خیال ہے اس کو ہم تھوڑا ریفریز کر لیتے ہیں اس آخری بات کو. یہ جو ابھی نئی پابندیاں امریکہ کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں پاکستان کے اوپر، تو آپ کے خیال میں پھر ہم اس کو پورا ایک نیکسس سمجھیں کہ امریکہ کو فورس کر رہا ہے اسرائیل بھی، کیونکہ اسرائیلی لابی بھی بڑی ایک تو سپورٹیو ہے، اور دوسرا ہمیں خان صاحب کی دلچسپ بات ہے کہ فیور میں نظر آتی ہے. تو آپ کے خیال میں پھر یہ پورا نیکسس ہے جو کہ اینڈ ریزلٹ کے طور پہ پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ دنیا کا بہترین میزائل پروگرام ہے، اور اس کی مزید ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خطے میں توازن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ سے 5 گنا بڑا ملک ہے ان ٹرمز آف جو اسٹرینتھ آرمی کی ان کی دیکھیں، فورسز کی اسٹرینتھ دیکھیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا دورہ میار، اسرائیل نے ہی ایٹمی جو صلاحیت دی ہے نا انڈیا کو. انڈیا کہاں سے لے کر آیا ایٹمی طاقت، جوہری طاقت؟ بالکل ایسے ہی ہے، اسرائیل نے دی نا اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اب ان کا بڑا انفلوئنس ہے امریکہ کے اوپر. اب اسی بیس کے اوپر وہ اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روک دیا جائے. تو نہیں بھائی، یہ پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام جو ہماری ہے، یہ ان کا ہمارا یافتہ پروگرام ہے. یہ پروگرام جاری رہے گا. کسی قسم کا کوئی انفلوئنس اور یہ پابندی ہم نہیں مانیں گے. جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، ہم اپنے پروگرامز کو جاری رکھیں گے، اور جاری رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو بھی کچھ لابنگ تو کرنی چاہیے نا. دیکھیں وہ لابنگ کرنا وہ الگ کام ہے، لابنگ کرنا الگ کام ہے. اس بات کو آگے سے دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا الگ بات ہے، لیکن اس پروگرام کو تو ہر صورت جاری رکھنا ہے. وہ تو پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے، کی سلامتی کے لیے اور خطے میں توازن کے لیے. پاکستان کو اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اپنے دفاع کو مزید جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، اور ہم کریں گے. ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر کا جو ہے نا باندھ کر ہم لوگوں نے اس ایٹمی پروگرام کو بنایا، اور ہم نے یہ میزائل پروگرام بنایا. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم آپ کے کہنے پر اپنی چیز چھوڑ دیں. وہ جو یوکرائن نے کیا تھا، پھر یوکرائن کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے، جوہری اپنا پروگرام انہیں پابندیوں کی وجہ سے وہ سائڈ پر ہو گیا نا. تو پھر جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو یہ نیٹو فورسز کدھر گئی؟ تو ہم نہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں. ہم نے پاکستان نے
ہندوستان کے ساتھ جارحیت نہیں کرے گا، لیکن پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے بالکل، ہاں، اور اسی وجہ سے پاکستان نے اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہے تاکہ پاکستان کو جب ضرورت پڑے تو منہ توڑ جواب ہمیشہ کی طرح دے سکے. کم از کم اس کو یہ پتا ہو کہ سامنے والے کے پاس وہ جی بالکل، اور ہمارے جو میزائلز ہیں وہ انسٹاپیبل ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسن ایوب صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. حسن بھائی کے ساتھ ہماری یہ نشست، کچھ اور سوال بھی ہیں لیکن اگلی نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. اللہ حافظ.